शहबाज के बराबर में आफ्ताब साहब को बुलाया। आफ्ताब शेरपाव साहब को बुला दो। शेरपाव साहब को बुलाएं। सेक्रेटरी साहब आप यही नजर आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पार्टी सरबराहान ने शिरकत की। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वीडियो लिंक के ज़रिए से इजलास में शिरकत की और इस इजलास में मजमूई सूरत हाल, दाखिली और खारजा उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास ने इस बात पर इत्तिफाक किया कि मुल्क इस वक्त इंतहाई संगीन दाखिली और ख़ारजी ख़तरात से दोचार है और इस जाली हुकूमत को मुल्क के अंदर और बाहर हर महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना है। मुल्क को दाखिली मसाइल के साथ संगीन तरीन खारजा ख़तरात ने पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन आलमी तन्हाई का शिकार बना दिया है। अफ़ग़ानिस्तान में रूनुमा सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को बैठने की इजाज़त देने से इनकार से मुल्क का मफाद ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि मुल्क के वक़ार को भी तबाह कर दिया गया। PDM अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से वाज़ेह तौर पर इस बात का बड़े वाज़ेह अल्फाज में हिमायत करती है कि अफ़ग़ानिस्तान के मसले का हल फ़रीक़ैन के बाहमी मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल है और एक सियासी और मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान वो पाकिस्तान को मतलूब है। PDM के कायदीन ने बड़ी तफसील के साथ दाखिला और खारजा मामलात और हालात का जायज़ा लिया और अपने ख़यालात और ख़दशात का इजहार किया। इस हवाले से इजलास ने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद अपोजिशन को इस बारे में एतमाद में लिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट का एक बड़ा हकीकी और अहम हिस्सा मुल्क को दरपेश इस सूरत हाल से आगाह नहीं है, क्यों उनसे हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। इजलास ने मुल्क में बदतरीन महंगाई की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। हुकूमत ने महंगाई, बेरोज़गारी और जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आवाम का जीना दुभर हो चुका है। ज़ालिमाना टैक्सों और IMF की शराइत पूरी करने के लिए आवाम के वजूद से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ा जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने अगले इक़दामात का जो शेड्यूल दिया है, 21 अगस्त को इस्लामाबाद में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, जिसमें कुछ तजावीज़ जो यहाँ इजलास में पेश हुई उस पर तमाम पार्टियाँ अपने अपने जमातों से मुशावरत के बाद फिर इकट्ठी होंगी ताकि इत्तिफाक राय के साथ उन तमाम तजावीज़ को अमली शक्ल दी जा सके। 28 अगस्त बरोज़ हफ्ता कराची में सरबराही इजलास होगा और स्टीयरिंग कमेटी के
تجاویز پر اس میں غور بھی کیا جائے گا اور فیصلے بھی صادر کیے جائیں گے۔ 29 اگست بروز اتوار کراچی میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ اس وقت ملک میں آئینی حکمرانی مفقود ہے اور آئینی ادارے عضو میں معطل بنا دیے گئے ہیں۔ اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ میڈیا پر بدترین آمرانہ قدغنیں عائد ہیں۔ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی گئی اور ان اقدامات کا سخت الفاظ میں نوٹس لیا گیا اور مذمت کی گئی۔ پی ڈی ایم کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اس محور کو اب ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کما حق و نبھائیں جو ان کے ذمہ قانون کے مطابق سپرد کی گئی ہیں، اور اپنے دائرۂ کار سے باہر انہیں اپنا کردار ختم کر دینا چاہیے تاکہ ملک آئین کی پٹری پر دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکے۔ حکومت نے جو یک طرفہ طور پر انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کسی مشین کی بھی بات کی ہے، اور سنا یہ ہے کہ یہ مشین دھاندلی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یک طرفہ انتخابی اصلاحات یا اس حوالے سے اقدامات مسترد کیے جاتے ہیں۔ 2018 25 جولائی اور 2021 25 جولائی کشمیر کے الیکشن کے نتائج، یہ عام انتخابات کے نتائج کو پی ڈی ایم مسترد کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے اور یہ عوام ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے اپنی آزادی رائے سے چنیں۔ یہ حق کسی بھی بہانے عوام سے چھیننے نہیں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پر الیکشن چور سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے، ان کی ہر قسم کی انتخابی اصلاحات اور قانون سازی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے سیاسی ادارے بن چکے ہیں اور اپنی آزاد اور غیر جانبدارانہ ساکھ قطعی طور پر کھو چکے ہیں اور صرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اظہار رائے کی آئینی آزادی، میڈیا کے حقوق پر قدغنوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صحافیوں پر ایف آئی اے کے ذریعے مقدمات کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات واپس لیے جائیں اور میڈیا کو دبانے اور ان کی زبان بندی کی غنڈہ گردی بند کر دی جائے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ جناب آفتاب خان شیرپاؤ کو پی ڈی ایم کا سینئر نائب صدر چن لیا گیا ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات منعقد کرانے پر مرکوز کرے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو ختم کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو واضح طور پر توہین عدالت اور قانون شکنی ہے۔ اجلاس نے جناب عثمان کاکڑ صاحب کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور ان ہر دو رہنماؤں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور ان کے لیے دعا کی۔ باری باری کرنے مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ویزا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے
اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائے یا وہاں پر سیاسی پناہ لے لیں. کیا پی ڈی ایم نے کوئی مشورہ لیا ہے کہ میاں صاحب کو اس وقت واپس آنا چاہیے؟ اس وقت ان کے حالات اس بات پر متاثر ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں. ایک پولیٹیکل ایشو ہے میرے نزدیک. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں نہ آئے اور یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ اب شاید مجبوراً ان کو آنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور اس پر زیادہ وضاحت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں. جی آپ نے بہت شکریہ. حضرت مولانا نے بات وضاحت سے بیان کر دی، لیکن میں ریٹریٹ کروں گا کہ ان کا وہاں پر علاج جاری ہے. وہاں پر ان کی دل کی مرض کے حوالے سے ایک انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر ریگولر ان کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے. اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے. میرے خیال میں حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسے معاملوں کے اوپر 3 ٹائم پرائم منسٹر ان کی صحت کے حوالے سے سیاست کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گریلی حرکت ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی تو میں سبھی نے بعض ٹیلی ویژن چینلز پر کس طرح کی گری ہوئی گفتگو کی جاتی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور یہ سارا ایک میں کیا کہوں، الفاظ منہ پہ نہیں آتے کہ میں وہ بات جو ان میڈیا چینل میں ہوتی تھی بیان کر سکوں. لہٰذا میری بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے. جی آپ مولانا صاحب آپ سے یہ سوال ہے، مسلم لیگ نون کو تو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی، جیسا کشمیر میں پورا دیکھا ہم نے، لیکن آپ یہ کہتے رہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے. اب صرف جلسوں تک آپ نے پی ڈی ایم کو ایسا لگ رہا ہے کہ خوب کر دیا، تو کیا آپ مقصد پورے کرنے دے رہے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو تو گھر بھیجیں. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو ملک مخالف جتنے بھی بریگیڈز یا مہم چل رہی ہے اس کے پیچھے نون لیگ اور جے یو آئی پہ ہے. کس بارے میں؟ سوشل میڈیا پہ ملک مخالف کیمپین. میرے خیال میں ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں. یہ ملک کے چاچے مامے بننے والے اپنے گھروں میں آرام سے رہیں. ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہے اور نہ ہی ہماری وفاداری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ملک پر کوئی امتحان آئے تو پھر مورچے پر یہ جمعیت کے فقراء جو ہے اور یہ خاکسار کھڑے ہوں گے. پھر یہ جو موم بتی مافیا ہے یہ خدا جانے کہاں ہوگی. خالد صاحب بات کریں. جی دیکھیے 5 سال پورے کرنا یا نہ کرنا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پشت پہ کون ہے اور اصل قوت اس کی کیا ہے. جو لائے ہیں وہی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کہ تسلسل کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ پی ڈی ایم جس موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ آنے والے مستقبل کو دھاندلیوں سے آپ کے انتخابات کو محفوظ کرے. خالد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت نہیں پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا اور سیریس تھریٹ ہے پاکستان کی سطح پر پاکستان کے اوپر ایکشن لگانے کی خلاف باتیں کی جا رہی ہیں؟ اور اپوزیشن لیڈر آپ کیا دیکھیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 72 سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام وزیر اعظم، ناکام حکومت جو ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کا شاخسانہ ہے. اب دیکھیے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے. انہوں نے بجٹ کے موقع کے اوپر قوم کے ساتھ دروغ گوئی کے ساتھ کام لیا، غلط بیانی کی کہ ہم بجٹ کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. آج صرف 2 مہینے نہیں گزرے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی.
غریب آدمی یعنی گاڑی سستی اور روٹی مہنگی، گاڑی سستی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، دودھ، چینی، ہر چیز غریب آدمی کی اس کی جو گرفت سے باہر ہو گئی. اسی طریقے سے فورن پالیسی کے محاذ پر جس طرح آئسولیشن کا شکار پاکستان ہوا ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ایسی سنگین صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور بات سنیں جو بائیڈن ان کو فون کرتا نہیں اور مودی ان کا فون اٹھاتا نہیں، یہ ہے ان کی خرچہ پڑتی. مس کال بھی نہیں دیتے. کہ وہاں پر کے جلسے سے آپ کا بیان آیا تھا کہ اس کی پوچھ گچھ جاری ہے اور کاشفے اور آیا تھا کہ آپ کے حوالے سے کہ افغانستان میں طالبان جب میری اپنی پارٹی کا جلسہ ہوگا تو اس میں اس کا جواب مری میں بس کریں. آخری سوال لے لیں. جی فرمائیں. میاں صاحب کے خطابات بھی نہیں ہو رہے، آپ مفاہمت کی باتیں ہیں، دو بیانیے جو ہے ابھی کون سا چلے گا آپ کی؟ دیکھیں یہ بات آپ ٹوسٹ نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں. ڈونٹ ٹوسٹ فیکٹس. میں نے ایک جو 3 مہینے جو پی ٹی ایم غیر فعال ہوا یا فعال ہوا، کیا یہ میں نے کیا ہے؟ بتائیں مجھے. اس طرح جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، اس میں میاں صاحب شریک تھے. اس میں پچھلی میں بھی تھے بھائی، اس میں شریک تھے. جلسہ کراچی کا اس لیے مؤخر ہوا کووڈ کی وجہ سے، اور محرم کا بھی آمد اس کا بھی احترام ہے. اور یہ بات رہی کہ مفاہمت کی، میں 2 انٹرویوز میں بات آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیڈین مسلم لیگ نون فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتی ہے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری سوچ ہے، اور اسی کے گرد ہماری سیاست ایوالو کر رہی ہے. مفاہمت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ کیا ان 30 سالوں میں اگر آپ کی بات بحث برائے بحث مان لیں تو کیا اس کے نتیجے میں 30 سال میں میرے ذات کو کیا ملا؟ کائنڈلی ذرا مہربانی کر کے آپ بڑے ذمہ دار صاحب ہیں. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی.